बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें आपके शहर से हैं। पहली खबर जेल से और अदालत से इमरान खान के मुतल्लिक क्या बाहर आई है, इसकी तफसील दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब जेल गए और पूरा लश्कर लेकर गए, रियासत उनके साथ खड़ी थी, प्रोटोकॉल मिला है, उन्हें सिक्योरिटी दी गई और हर किस्म की तरह हर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया है। लेकिन दो वीडियोस ऐसी हैं जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाई। ये दो वीडियोस कौन सी हैं, इसकी मुकम्मल तफसील बयान करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पीपल्स पार्टी क्या एडवेंचर कर रही है, बिलावल के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानात क्या खबर दे रहे हैं, इसका भी हाल अहवाल जो है आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्यों किया और किस मुकदमे में किया, और अब निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, सबसे पहले एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ की ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी करके नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। आमतौर पर राय साहब, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 बरस की एब्सेंस के बाद इन एब्सेंशिया ये मुकदमात जिस तरह चलते रहे वो हमारे सामने है। फिर इसके ऊपर एक स्टे ले लिया गया और अब अपीलें बहाल करने की दरखास्तें जो हैं वो लगाई गई हैं। पहले मैं तफसील सुनने वालों के साथ हम शेयर कर दें कि अदालत में क्या हुआ, फिर जो दो वीडियोज़ हैं उसका भी जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सामिर फ़ारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर खुसूसी बेंच ने समाअत की है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो थे वो रोस्टम पर आ गए और कहते हैं कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरखास्तें हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमें इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं आपको दलाइल देकर मुतमईन करूंगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो फिर कह सकते हैं कि अपीलें बहाल करें। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए, वो अदालत क्यों पेश नहीं होते रहे। एक बात क्लियर कर दूं, आप लॉ के मुताबिक जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए, हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की कस्टडी इस अदालत के तहत थी, आप दूसरी अदालत चले गए। इस वकील पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतल्लिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। आइन के आर्टिकल 10A से पहले की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। राय साहब, ये सवाल ना सिर्फ ये अदालत का नहीं है बल्कि एक कन्फ्यूजन लोगों में ये थी कि ये रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिला, लेकिन ये चले गए ज़मानत के मामले में हाई कोर्ट लाहौर की। तो इन्होंने जानबूझकर, क्योंकि वहाँ पे शायद बाजवा साहब, थैंक्स टू हिम, कि उन्होंने एक रास्ता नवाज शरीफ साहब के लिए निकाला और ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये रास्ता नवाज शरीफ साहब को निकाल कर दिया। आमिर फारूक साहब ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 10A में हयात बख्श केस का फैसला भी है, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। आपको मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह जवाब दिया कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया है। नवाज शरीफ ने इस तमाम वक्त के दौरान बहुत सी मुश्किलात देखी, उनकी वालदा अहलिया की वफ़ात इसके दौरान हुई। रिमार्क्स दिए जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कि तमाम इल्ज़ाम अदालतों पर डाल दिया जाता है, नैब का कंडक्ट तो देखें। चेयरमैन नैब से हदायत लें कि अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। अब मामला इसमें पता क्या है, जिसे पाकिस्तान की आवाम को सुनना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि जब ये मामलात अदालतों के अंदर नैब से सवाल करके पूछे जाते हैं ना कि आपको क्या कोई इतराज़ तो नहीं है। राय साहब, कुछ बरस पहले ये नैब बहुत एक्टिव थी नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से, नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और फिर उनके ख़िलाफ़ जो कुछ होता रहा। अब वो सही था कि क्या गलत, ये अदालत का काम है, हमारा नहीं है। सबूतों की रोशनी में बात करनी चाहिए अदालत को भी और फैसले भी। लेकिन ये अजब तमाशा है कि नोटिस होते हैं और नोटिस से पहले ही प्रोसिक्यूटर साहब वहीं पे उसी अदालत में बैठे मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए। वक्त तो ज़ाया हुआ, वक्त तो कौम का भी ज़ाया हो गया ना। 5 बरस पाकिस्तान की आवाम के ज़ाया हो गए।
نظام رک گیا. نظام کو خراب کرنے میں ایسے ہی فیصلوں کا رائے صاحب ہاتھ ہوتا ہے, اور یہی کچھ پاکستان کے اندر ہر مقدمے میں ہو رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ نواز شریف سچے ہیں جھوٹے ہیں, نواز شریف پہ مقدمات کیا ہیں, لیکن بات اب اس سے آگے نکل گئی ہے, اور نیب کے ذریعے اس کیس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ٹالیتا, تو سر یہ کیس جو ہے وہ گرا لیا گیا ہے. اور اب اس عدالت کے سامنے ریکارڈ پر جو چیزیں موجود ہیں, مجھے یہی لگتا رہا ہے صاحب کہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے گا, کیونکہ آج ایک اور کام بھی ہوا. میں اس کی کچھ نکات پڑھ کر آپ کی طرف جاؤں گا. پنجاب حکومت نے سزا کو معطل کر دیا ہے. رائے صاحب ایتے دسو یہ کون سا طریقہ ہے, اور یہ کون لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں؟ کیا نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے؟ اور اگر ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نگران حکومت تو بہت تگڑی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. رائے صاحب تو حالات پاکستان کے کیوں ٹھیک نہیں کر سکتی؟ اگر یہ کسی کو ریلیف دے سکتی ہے تو پھر پاکستان کی عوام کو بھی ریلیف دے نا, معیشت ٹھیک کرے, سب کچھ کر کے دکھائے. پھر دیکھیں عاشق صاحب, ایک تو جب نواز شریف عدالت کے اندر پیش ہوئے تو 2 ویڈیوز کو اور ان دونوں ویڈیوز سے جڑی جو خبریں ہیں ان کو ڈاؤن پلے کیا گیا یا ان کو نشر ہی نہیں کیا گیا, لیکن اس کے متعلق حقائق اپنے ویورز کے سامنے رکھنے بڑے ضروری ہیں. ایک تو عمران خان صاحب جب ویل چیئر پر تھے, عمران خان صاحب کو گولیاں لگ چکی تھی, عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا, دوسرا قاتلانہ حملہ پلان ہو چکا تھا, اور اس کی پوری تفصیل عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتائی تھی. یعنی کوئی ہوا میں بات نہیں کی تھی, بلکہ یہ تک بتا دیا تھا کہ کس علاقے سے کس قسم کے شخص کو ان کے نام کی سپاری دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ تمام تفصیلات بتا دی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے پر مجبور کیا گیا, پہلے کھلی کچہری میں جہاں پر کئی قاتلانہ حملے لوگوں پر ہو چکے تھے, اور اس کے بعد جب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہاں پر پیش ہوں, تو جوڈیشل کمپلیکس کا جو مرکزی گیٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے لیے نہیں کھولا گیا. عمران خان صاحب کی گاڑی کو وہاں پر روکا گیا, اور وہاں گاڑی کو روک کر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا, پی ٹی آئی کے کارکنوں پر شیلنگ کی گئی, اور اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے مرکزی گیٹ پھر کھولا گیا, لیکن عدالت کے احاطے تک عمران خان صاحب کو پھر بھی نہیں جانے دیا گیا, اور یہ شرط بھی رکھ دی گئی کہ عمران خان صاحب خود بائیو میٹرک بھی کروائیں. اور عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس تھا اس وقت تک کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی کیس کے اندر مجرم قرار دے دیا ہو, عمران خان صاحب کو اشتہاری ہو یا عمران خان صاحب مفرور ہوں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اب نواز شریف جو ہیں, جو کہ اشتہاری, مفرور اور مجرم ہیں, ابھی تک ان کا یہ سٹیٹس بدلا نہیں ہے, ابھی تک ان کے کیسز ختم نہیں ہوئے. ان کے خلاف جو فیصلے آئے تھے احتساب عدالت کے, وہ فیصلے ابھی تک قائم ہیں, ابھی تک ان کی اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے ان کو جو نااہل قرار دیا تھا اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نواز شریف جو کہ ایک مفرور اشتہاری مجرم کی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس کا جو مرکزی دروازہ ہے یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے لیے کھولا گیا. یہ اسلام آباد پولیس جو عمران خان صاحب پر دھاوا بولے ہوئی تھی یہ سہولت کار بن گئی. وہاں پولیس اہلکاروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نواز شریف کو سلیوٹ کر رہے ہیں, ان سے جان بوجھ کر سلیوٹ کروائے گئے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے, اور پھر نواز شریف کی گاڑی بالکل عدالت کے دروازے کے اندر. اچھا ہوتا کہ باہر آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نواز شریف کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اور ان کو ویلکم کرتے, ان کو کہتے سر بڑی خوشی ہوئی ہے آپ آئے ہیں, اور ان کو اپنی عدالت میں اپنی نشست پر بٹھا دیتے اور خود جا کر نواز شریف کی نشست پر بیٹھ جاتے, کیونکہ لگ تو ایسا ہی رہا تھا کہ نواز شریف ہی جج ہیں, نواز شریف ہی وکیل ہیں, اور وہاں پر جو جج ہیں وہ ملزمان ہیں. تو پروٹوکول ذرا اس طرح کر کے دیتے چیف جسٹس صاحب, تو نواز شریف شاید ان سے زیادہ مطمئن ہو جاتے, زیادہ خوش ہو جاتے. کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی.
عمران خان صاحب کی جب پیشی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، 20 مرتبہ عمران خان صاحب کے وکلاء عدالت جاتے تھے، وہاں سے وہ کہتے تھے کہ گاڑی اندر لانے کی اجازت دی جائے، 20 مرتبہ اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور یہ آنکھ مچولی کا کھیل 1-1.5 گھنٹے تک جاری رہتا تھا تاکہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب پر جو حملہ پلان کیا گیا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک مرتبہ بھی کوئی اجازت لینے کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، ڈائریکٹ انہوں نے عدالت کے دروازے پر گاڑی لگائی۔ پھر ہاشمی صاحب، دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ سرٹیفائیڈ مجرم ہے، اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں اشتہاری بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ اشتہاری کیوں ہوئے، آپ عدالتوں کے اندر کیوں پیش نہیں ہوئے۔ اب ایک اشتہاری اور مجرم کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا ہے، 3 گاڑیاں 7 پولیس کی وین کی ان کو دی گئی ہیں، ایک ATS کا پورا دستہ جو ہے وہ نواز شریف کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی ایک مفرور اور اشتہاری کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح پولیس کا ایک اسپیشل جو دستہ ہے وہ بھی نواز شریف کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے ہاشمی صاحب؟ جسٹس فائز عیسیٰ کی ناک کے بالکل نیچے ایک اشتہاری، ایک مجرم، ایک مفرور شخص کو ریاستی وسائل کے ساتھ اس طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ 25 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس ریاست کی توہین کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس ریاست کے آئین اور قانون کی توہین کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی اندھیر نگری کا مظاہرہ کریں گے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر جو نعرے لگے وہ بھی بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ وہ وہاں پر نعرے لگوا رہے تھے، یہ ان کے ایک مقامی رہنما ہیں شکیل آوان، تو انہوں نے نعرے لگوائے، میاں تیرے چاہنے والے، پنڈی والے پنڈی والے۔ اب عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پنڈی والے تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر یہ نعرے لگواتے رہے کہ میاں تیرے چاہنے والے، پنڈی والے پنڈی والے۔ اور یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ ججوں کو محصور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ تو جب ان کے کارکن 1-2 مرتبہ گئے تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی پیشیاں خود کور کرتا رہا ہوں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی کارکن آتے تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، سینکڑوں کے حساب سے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، اور اتنے شیلز برسائے گئے، اور ایسے شیل جو کہ ایکسپائرڈ شیل تھے، جن کی آنسو گیس آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر، وہ ان پر شیلز برسائے گئے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف کے کارکنوں نے عدالت کے احاطے میں ہاتھا پائی کی، یہاں پر صحافیوں پر تشدد کیا، جج صاحبان کو ہراساں کرنے کے لیے تاکہ وہ کسی قسم کا ایسا فیصلہ نہ دے دیں جو کہ نواز شریف کے حق میں نہ ہو۔ تو یہاں پر پورے طریقے سے عدالت کو اور دونوں جو جج صاحبان ہیں ان کو یرغمال بنایا گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہیں، یعنی جسٹس گل حسن صاحب کے ریمارکس تو کچھ ریزنیبل تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے جسٹس عامر فاروق، محترم عزت مآب جسٹس عامر فاروق صاحب کے، وہ تو اس طرح کے تھے کہ جیسے وہ نیب سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہوں کہ نیب والو تم خود کہہ دو کہ ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، نیب والو خود تم یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود سوال یہ کیا کہ کیا نیب کو نواز شریف کی گرفتاری مطلوب ہے، کیا نیب اب بھی نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ اور وہ ایک بنا بنایا جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے ان کے پاس بنا بنایا جواب تھا، یعنی پہلے سے طے تھا یہ سوال اور یہ جواب، اور انہوں نے اس جواب میں کہا کہ نہیں، ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مقصود نہیں ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس صاحب کو تو نواز شریف کے کیس میں نواز شریف کے اشتہاری ہونے کی وجہ سے دھجیاں اڑا دینی چاہیے تھی، ایسے تلخ سوالات ہونے چاہیے تھے یہاں پر نواز شریف سے۔ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر آپ گئے تھے 8 ہفتوں کی گارنٹی دے کر، آپ نے وہاں پر سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں، تو کہاں پہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا؟ آپ واپس نہیں آئے، اور اب آپ جیسے ہی آپ کی حکومت آئی، آپ کے لیے حالات سازگار ہوئے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، جیسے اسحاق ڈار 4 سال یہ راگ لاپتے رہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، اب یہاں پہ آئے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، اس کے اندر ان کو کلین چٹ مل گئی۔ تو بہت سے سوالات تھے جو کہ عام شخص
یعنی ہم کوئی قانون کے طالب علم تو نہیں ہیں، ہم تو صحافت کے طالب علم ہیں۔ اسی طرح عام پاکستانیوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن ایک سوال بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پوچھا گیا نواز شریف یا ان کے وکیل سے۔ اچھا، پھر اعظم نذیر تارڑ کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی باڈی لینگویج کہ جس وقت وہ روسٹرم پہ آئے تو مسکرا رہے تھے، کیونکہ جسٹس گل حسن زیب نے یہ کہا کہ ہم بائی لا جائیں گے اور لا کے مطابق جائیں گے اور اس کے مطابق آپ کو جانا پڑے گا، تو وہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ آپ نے کیا قانون کے مطابق جانا ہے، قانون تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، فیصلہ ہم نے لکھوا لیا ہے۔ تو وہ زیر لب مسکرا رہے تھے، تو زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دلائل سے مطمئن کروں گا۔ یعنی کوئی ایک سوال اس بات پر نہیں کیا گیا کہ 4 سال نواز شریف کس بنیاد پر پاکستان واپس نہیں آئے، اور ان کو جو اشتہاری قرار دیا گیا تھا مجرم مفرور، وہ میرٹ پر قرار دیا گیا تھا، تو اب اس میرٹ کو آپ ڈی میرٹ ثابت کریں۔ یہاں پر کوئی ایک سوال ایسا نہیں کیا گیا، یعنی سوالات سارے ایسے تھے کہ ان کے ذریعے نواز شریف کی پکی ضمانت کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ یہ سوالات جو ہوتے ہیں نا ہاشمی صاحب، جیسے سرویز کے اندر مخصوص قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں مخصوص اینگل کے ساتھ، تو اس کے مخصوص نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح جب جج صاحب کے ریمارکس ہوتے ہیں، جج صاحبان کے، تو اس کے اندر جو وہ وکیل سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جج صاحب کیا چاہ رہے ہیں۔ تو دونوں جج صاحبان نے، خاص طور پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے سارے سوالات ایسے کیے جن کا محور یہ تھا کہ نیب یہ بتائے کہ اب تو فیملی فرنٹ ڈرامہ آپ نے دیکھا تھا نا، وہ صبا حمید صاحبہ والا، اسی طرح کا ڈرامہ ہوا کہ نیب یہ بتائے کہ آپ نے گرفتار تو نہیں کرنا نا، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں گرفتار تو نہیں کرنا نا، انہوں نے کہا نہیں جی گرفتار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 26 اکتوبر کو آپ نیب سے ہدایات لے کے آئیں۔ جسٹس گل حسن زیب نے بھی، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، انہوں نے کہا کہ نیب کو اس طرح کا کنڈکٹ نہیں اپنانا چاہیے، اس سے نیب کا برا تاثر بنے گا۔ لیکن اصل میں 26 اکتوبر کو نواز شریف کی پکی ضمانت کا بندوبست کر لیا گیا، کیونکہ 26 اکتوبر کو یہ جو جواب جمع کرائے گا نیب جا کے، وہ کہیں گے کہ جی آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، ہم چیئرمین نیب سے پوچھ کے آ گئے ہیں، ہمارے ادارے کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پھر نواز شریف کی ضمانت منظور کرے گی، اور دوبارہ سے یہاں پر جس طرح سے پہلے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہی کام یہاں پر دوبارہ ہوگا۔ لیکن ہاشمی صاحب، نواز شریف یہاں پر آئین اور قانون کو اور عدالتوں کو تو یرغمال بنا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر الیکشن لڑ کے دیکھیں۔ عمران خان صاحب یہ بھی آفر کر دیں ان کو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو نواز شریف کی نیلی ختم کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو لوگوں میں ان کے ساتھ جو سیاسی اختلاف تھا وہ اس قدر نفرت میں بدل چکا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ کی طاقت سے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ کہ یہ کس طرح کے وائسرائے ہیں کہ جب حکومت گئی تو لندن بھاگ گئے، 4 سال کے بعد حکومت آئی تو دوبارہ حکومت کرنے آ گئے، کل اگر 6 ماہ 8 ماہ بعد ان کی حکومت گئی تو دوبارہ یہاں سے بھاگ جائیں گے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی تصویر ہے، اس تصویر کو میں نے بڑا انجوائے کیا۔ وہ پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ آپ اگر چلائیں، اگر وہ تصویر آپ کے پاس ہے تو وہ چلائیں، ویسے میرے پاس وہ واٹس ایپ میں ہے تصویر، میں پروڈیوسر صاحب کو فارورڈ کر دیتا ہوں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو۔ اچھا، وہ تصویر ہاشمی صاحب کمرہ عدالت سے، جتنے نون لیگ کے مفرور تھے وہ سارے کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عابد شیر علی جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے، جب نون لیگ پر مشکل وقت آیا ان کو یہاں سے بھگایا، وہ بھی کمرہ عدالت میں۔ اسحاق ڈار، اسی طرح نون لیگ کے دیگر جو مفرور ہیں جن کے اوپر مقدمات تھے، یعنی پورا عدالت کا کمرہ نون لیگ کے کرمنل، یعنی جن کو میں نے اور آپ نے نہیں کرمنلز کہا، جن کو عدالتوں نے کرمنلز کہا، ان سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ تصویر دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجرموں کی عدالت لگ گئی ہے کہ آج سارے مجرموں کو اکٹھا کیا گیا اور مجرموں کے لیے کوئی لنگر وغیرہ کھلنے والا ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں یہ پیشی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی ساکھ پہلے 2 ماہ کے اندر تباہ و برباد کر لی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد بہت ان کو رسپیکٹ ملی تھی، بہت عزت ملی تھی،
اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جسٹس بندیال صاحب کی طرح کوئی ہومیوپیتھک فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کلاک ہے یہ اب ٹک ٹک کرتا ہوا وقت گزر رہا ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جسٹس بندیال رخصت ہو گئے، آپ بھی رخصت ہو جائیں گے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے جس قسم کی اندھیر نگری ہو رہی ہے، اس پہ آپ کا خاموش رہنا، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ پھر جس جج کو جج کرتی ہے تو کتنے برے طریقے سے جج کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد میں ٹرائل روکنے کی سائفر کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ اس کی سماعت ہوتی ہے، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا۔ میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کلا بازیاں کھائی ہیں۔ گل حسن اورنگزیب وہی ہیں جنہوں نے توہین عدالت کیس کے اندر آنسوؤں سے روئے، آپ دیدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے ہی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اس منجدھار سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ریمارکس دیے اور پھر جو ان کی کلا بازیوں کا ایک جو سلسلہ ہے، ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرائل کی درخواست مسترد کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ درخواست کہ ہم ابھی کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے، کسی بھی شخص کے لیے رولز تبدیل نہیں کر سکتے، فوری طور پر رولز تبدیل کر لیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ بائیو میٹرک جو سسٹم تھا وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے رولز کی بات جو ہے وہ ایک دم سے چھیڑ دی گئی ہے۔ اب جیسا آپ نے بھی کہا کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا انتظار کرتی ہے، اور یہاں پر عمران خان کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور لوگ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، جیسا جو ایک کیس بھی چلا جس پہ پتھراؤ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو امپورٹنٹ تھی، جو جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا صاحب کہ یہی غلطیاں کی گئی تھی، اور بعد میں سزا معطل جو ہے وہ کر دی گئی، اور جو کام پہلے کرنا ہے اسے پہلے نہیں کیا جا رہا، یعنی ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان کو جلد سے جلد اس کے خلاف جو ہے فیصلہ سنا سکیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب، یہی جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ججز جو ہیں وہ ٹاک شوز میں جا کر اپنا موقف جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور جو فیصلے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کر اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کرنے ہوں گے۔ رائے صاحب، عمران خان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اوبیسلی ہم ایک طالب علم ہیں صحافت کے بھی، اور جو پولیٹیکل تھنکنگ جو پروسیس ہے وہ اوبیسلی ہم اسے یہاں سے انیشیٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے پر، نواز شریف کو پروٹوکول دینا ریاست کی سطح پر، یعنی نگران حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، وفاقی حکومت یہ سب کچھ کروا رہی ہے، سلوٹ کروانا پولیس کی طرف سے ایک مجرم کو، اور پھر یہ بھی فیصلے نہیں ہوئے، ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ ہم کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں؟ ہم ہیں کون؟ اور پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 10 سالہ منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں ہائبرڈ نظام کا، ہائبرڈ سیٹ اپ کا، جسے نواز شریف لیڈ کریں گے، یا پھر وہ جن کے اوپر شفقت کا ہاتھ ہوگا؟ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے، 3 سالہ منصوبہ ہے، 5 سالہ منصوبہ ہے، یہ کتنے سالہ منصوبہ ہے رائے صاحب؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، اور خورشید شاہ صاحب جو تھے، میں ان کی آج جو گفتگو ہے وہ سن رہا تھا، انہوں نے نواز شریف کے لیے ایک بات کہی کہ، اور اپیل انہوں نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف سے اپیل کروں گا کہ ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اور کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، پاکستان بچاؤ کسی کی مدد سے نہ ہو۔ انہوں نے بڑا ایک ردیف اور قافیہ ملا کر یہ بات کی ہے۔ بات میں وزن ہے، لیکن اوبیسلی پولیٹیکل موٹیوز ہیں اس گفتگو کے پیچھے بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سالہ منصوبہ ہے، 10 سالہ منصوبہ ہے، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر چاہتی ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے، اور نام یہ عمران خان کا استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے 74% عوام نہ کھڑے ہوتے پھر تو یہ پورے 5 سال کا منصوبہ تھا۔ منصوبہ ابھی بھی 5 سال کا ہے کہ 5 سال تک کم سے کم تحریک انصاف کو پاکستان کی جو عملی سیاست ہے اس کے اندر فعال طریقے سے سیاست نہ کرنے دی جائے، تحریک انصاف کو جلسے جلوس نہ نکالنے دیے جائیں۔ جس وقت دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت دوبارہ آ جائے تو اس وقت بھی تحریک انصاف کو اس دھاندلی زدہ الیکشن پر احتجاج بھی نہ کرنے دیا جائے، اور تحریک انصاف کی سیاسی قوت کو کچلنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے جو کہ اپریل 2022 سے اونورڈ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے کیے جا رہے ہیں۔
تو یہ پلان تو پورے 5 سال کا ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کسی نے 10 سال کا پلان بھی بنایا ہو, یہاں تو 20 سال کے بھی پلان بنے ہیں, لیکن اب اس کے اندر رکاوٹ یہ ہے کہ 74% عوام کو کیا 5 سال تک ان کے آئینی حق سے روکنا ممکن ہوگا, ایک ایسے وقت میں جب آپ کے پاس ڈیجیٹل کا دور ہے, ہر شخص کے پاس موبائل ہے, 4G 5G ہے, حقائق تک آپ کی ایکسیس ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ مشکل سے مشکل بات کر جاتے ہیں, مشکل سے مشکل سوالات کر لیتے ہیں, اور اسی طرح لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ شریف خاندان ووٹ کی طاقت سے الیکشن نہیں جیت سکتا. تو کیا اس پوری صورتحال میں ایک ایسا شخص اور ایک ایسا لیڈر جس کے سپورٹرز کو اتنا خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس نے اس لیڈر کے حق میں ریلی نکالی, اس کو رات کو اٹھا لیا گیا, اس کی گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا, اس کے عزیز و اقارب کو لاپتہ کر دیا گیا, اور جو خود گرفتار نہیں ہوا اس کے بھائیوں کو, بہنوں کو, 85 سال جو ان کے بزرگ والدین تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ تمام حربے استعمال کر لیے گئے. جناب باجوہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو چکی تھی. الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بظاہر بادی النظر میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلوں کی ایک فیکٹری ہے. سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلوں کی ایک فیکٹری بن چکی ہے, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت گھٹ نہیں رہی, عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود تحریک انصاف کی آدھی سے زائد قیادت, 3/4 قیادت کو جیل میں ڈالنے یا جبر کے تحت اغوا کرنے کے باوجود, شیخ رشید, صداقت عباسی, عثمان ڈار کے انٹرویوز کروانے کے باوجود, اندلیب عباس صاحبہ اور جو باقی لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں زبردستی گھسانے کے باوجود عمران خان کو ہرانا ممکن نہیں ہو رہا, نتائج نہیں مل رہے, عمران خان کو مائنس کرنا ممکن نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ اب تو استحکام پاکستان پارٹی جو کہ ایک جلسہ تک نہیں کر پائی, یہاں پر علی حیدر زیدی کو زبردستی گھسایا گیا تھا, اور علی حیدر زیدی نے اب یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمیشہ نون لیگ کی بی ٹیم رہے گی. یعنی ان کو پتہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا نہ اپنا کوئی مستقبل ہے, نہ استحکام پاکستان پارٹی مجھے کوئی الیکشن جتا سکتی ہے, نہ استحکام پاکستان پارٹی کا پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی سٹیک ہے. تو اس پوری صورتحال میں یہ جو تمام پلانز بنائے گئے ہیں, یہ پلانز تو لگتے ہیں, جو بناتے ہیں پلانز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا سالڈ پلان بنایا ہے, لیکن یہ پلانز اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ نے ایسے گھوڑے پر شرط لگائی ہو, جب آپ ایسے گھوڑے کی بیکنگ کر رہے ہوں جس کو عوام کی سپورٹ ہو, جو گھوڑا دوڑنا جانتا ہو, جس گھوڑے میں جان ہو. اس وقت جس گھوڑے پر شرط لگائی جا رہی ہے یعنی نواز شریف اور شہباز شریف, یہ تو نیم مردہ گھوڑے ہیں, یہ تو بے جان ہیں. ان کو 16 ماہ جناب باجوہ نے آزما کے دیکھ لیا جب جناب باجوہ نے ان کو مسلط کیا تھا. تو یہ تو ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکے, ملک کو 5.97% گروتھ ریٹ سے 0.2% گروتھ ریٹ پر لے کے آگے, $16 ارب کے جو غیر ملکی ذخائر تھے زر مبادلہ کے, ان کو تباہ و برباد کر کے $2 ارب پر لے کے آگے, پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, عوام پر مہنگائی کا ناقابل یقین اور ایسا جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی وہ قہر نازل کر دیا. تو کیا یہ گھوڑے دوبارہ عوام میں ایکسیپٹیبل ہوں گے, یا یہ گھوڑے کوئی لمبی ریس دوڑنے والے گھوڑے ہیں؟ دوسری جانب عمران خان صاحب, ان کے 3.5 سال کے آپ فگر دیکھ لیں, 6% گروتھ ریٹ, کووڈ کے باوجود 20 سال کا بہترین گروتھ ریٹ, سارے آپ نے صنعتی اہداف ایکسیڈ کیے, زرعی اہداف ایکسیڈ کیے. تو کیا یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں لوگ ان مردہ اور نیم مردہ گھوڑوں کو قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو پلان تو 5 سال کا ہی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید 1 سال 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے تنگ آ کر تھک ہار کر کوئی اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور ہو جائے گی, کیونکہ کوئی بھی فوج, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی جو طاقت ہے وہ عوام سے حاصل کرتی ہے, اور عوام کی جو ایک رائے ہے اور عوام کا جو ایک ویو ہے, اس کو بہت عرصے تک, بہت دیر تک جبر کے تحت نہیں دبایا جا سکتا.
آگے ملک کو بھی چلانا ہے، ریاست کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور پھر یہ شریف خاندان اتنی سیاسی فرمائشیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے کہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی، مجھے لگتا ہے کہ سال کے اندر یہ جو پورا پلان ہے یہ تلپٹ ہو جائے گا۔ اچھا صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اور پھر اس سے پہلے کچھ ہفتوں سے بار بار سگنلنگ کی جا رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر آمریت کی بات بلاول بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ اب تو آمریت کی شکل بدل چکی ہے، اور آمریت پہلے آ جایا کرتی تھی دھڑلے کے ساتھ، اب بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کے اندر، سسٹم کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں راجہ صاحب؟ کیونکہ یہ سگنلنگ کس کو کروائی جا رہی ہے؟ ان کو ان کی مرضی کا حصہ نہیں دیا گیا، یا ان کا حصہ جو بنتا تھا وہ کوئی اور کھا گیا، یا پھر یہ پروٹوکول 18 گاڑیوں کا جو پروٹوکول ہے اس سے تنگ ہیں، انہیں بھی ریاست کی طرف سے پروٹوکول نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ اسے تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈو یو ایگری ود دس راجہ صاحب؟ شیر آٹا کھا گیا، شیر آٹا کھا گیا، یہ نواز شریف کے دور میں سرخی لگی تھی جب یہ آٹے کا بحران آیا تھا، اور ان پر آٹے سے جڑے جو معاملات ہیں اس میں کرپشن کے سنگین الزامات لگے تھے۔ تو اب شیر ساری سیٹیں کھا گیا، شیر پورا الیکشن کھا گیا۔ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کی وجہ سے الیکشن لیٹ کیا گیا، تو الیکشن کون لیٹ کر سکتا ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی یہ جرت ہے؟ وہ کوئی اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ وہ تو نون لیگ کی بی ٹیم ہے، تو کون ہے جو الیکشن ڈیلے کر رہا ہے؟ تو اس وقت تو بلاول زرداری جو ہیں ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری فیور نون لیگ کو دے رہے ہیں، اور شریف خاندان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ تو آبویسلی اس وقت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے کسی طریقے سے اپنے لیے فیور حاصل کی جائے، اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات دیے جائیں کہ آپ نے ساری فیور صرف شریف خاندان کو نہیں دینی، ہمارے بھی مقدمات ختم کریں، ہمارے بھی کیسز ختم ہوں، ہمیں بھی نشستیں لے کے دیں، ہمیں بھی ریاستی پروٹوکول لے کے دیں، پنجاب میں ہمیں اکوموڈیٹ کریں، اور اسی طرح وفاق میں بھی نون لیگ کو مجبور کریں کہ ہمیں وزارتیں وغیرہ دی جائیں۔ میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا راجہ صاحب، آپ کیونکہ یہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور بتائیں ہمیں کہ کیا عمران خان کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں عاشور صاحب، اس کے متعلق ایک ان سائڈ سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے کیا مشورہ پہنچایا، اور عمران خان صاحب نے کیا ری ایکشن دیا۔ پروگرام کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، اس کو اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ ورجی شو تھا آج کا دو ٹوک، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ مجھے لندن سے اور راجہ صاحب کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔